बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आइनी बहरान से दो चार हो चुकी है। जजों की बगावत ने चीफ जस्टिस को मुश्किल में डाल दिया है। वो अपने ओहदे पर रहेंगे या घर जाएंगे। कहने वाले कहते हैं कि कुर्सी लरज रही है और ये बात खुल गई है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है और मर्जी के जज लगाए जा रहे हैं, मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो शहर इक़्तिदार में बड़ी जंग चल रही है। चीफ जस्टिस के खिलाफ जजों के अदम एतमाद की वजह से सूरत हाल बहुत ही संगीन हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया हुआ है और कई सवाल पूछे हुए हैं, लेकिन लगता यूँ है कि अदालत को अब इलेक्शन कमीशन से पहले इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि दो जजेस ने जो डिसेंडिंग नोट दिए हैं, जो राय दी है, उसके बाद वो जो फैसला है वो 3-2 का है या फिर वो 3-4 का है। तो मामला है इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस केस के लीगल होने का, इलीगल होने का। ये जब आज खुद नोटिस लिया गया था तो उस वक्त ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे थे। तो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हो रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे होने क्या जा रहा है और क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ और खबरें आपके साथ शेयर कर लें कि पीटीआई के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पे पीटीआई ने जो पिछले कई दिनों से कैंपेन चला रखी है, उनकी बड़े पैमाने पर तहकीकात हो रही हैं। तो इस सिलसिले में सोशल मीडिया के कई लोग पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। बलूचिस्तान में भी सोशल मीडिया का हेड पकड़े जा चुके हैं। पंजाब लाहौर से भी सोशल मीडिया का हेड उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में जो सोशल मीडिया का हेड है वो भी पकड़ा जा चुका है। तो तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के जो हेड है पीटीआई के, वो सब पकड़े जा चुके हैं। उनसे तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है और मामला है मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का। बलूचिस्तान से जो पकड़े गए हैं उनका नाम माजिद खान ताजिक है। ये पीटीआई के सोशल मीडिया हेड है। कराची में जो सोशल मीडिया के सदीकी पकड़े गए हैं, उनके अलावा अबैदुर रहमान, इनके घर पे छापा पड़ा। तो बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रेंडिंग आसमानों पे चलती थी वो अब गिरती हुई भी नजर आती है। तो ये बात साबित करती है कि पीटीआई मुनज़्ज़म तरीके से अपना सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी और उसमें रोबोटिक तरीके से या जाली तरीके से ट्रेंडिंग सेट की जाती है ताकि अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको फ्लरिश किया जा सके। पीटीआई एक और खौफनाक काम कर रही है और ये कर रही है कि सरकारी एहलकारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। और अब ये काम कोई आम लोग नहीं कर रहे, बल्कि जो पीटीआई के बड़े नामवर चीदा लोग हैं, जिनमें इमरान खान की बहन अलीमा खान भी शामिल हैं। कल इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने तकरीबन 26 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर काटी, मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी हुई थी। उसकी खिलाफ वर्जी करने पर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कुछ लोग चूँकि वीडियोज़ बना रहे थे तो उनको भी पुलिस ने रोका और मना ना होने पर उनको भी उठा लिया गया। तो अब वो लोग जो इन लोगों को गिरफ्तार करें, उनकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर ये कहा जा रहा है कि ये इन लोगों को शनाख्त करें, इनके घरों में, मोहल्लों में इनका बाईकाट करें। इनके ऊपर मतलब प्रोवोक किया जा रहा है कि एहलकारों के घरों पर इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में खलल अंदाजी करें, इनको नुकसान पहुँचाएं। ये वो जहर है जो कि आम लोगों तक फैलाया जा रहा है, लोगों में नफरत जो है वो भरी जा रही है। अमेरिका ने ज़ल्म खलीलज़ाद के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ज़ल्म खलीलज़ाद ने पिछले दिनों इमरान खान के हवाले से बड़े अहम बयान दिए थे। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर ये दबाव डालने की कोशिश की थी कि वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे और इलेक्शन कराए, यही मसाइल का हल है। ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो अमरीकी मंदूब कहलाते हैं और अमरीकी CIA और अमरीकी पेंटागन से उनके खासे ताल्लुकात हैं। तो उनके बयान को अमरीका का ही बयान तस्वर किया गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो अभी भी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये उसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव है जिस तरह के शेर रशीद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लगता यूँ है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने बाज़ तर्जमानों को फारिग कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान में बाज़ तर्जमान जो गेट नंबर 4 से होकर निकलते थे वो फारिग हो चुके हैं। और इसी तरह ज़ल्म खलीलज़ाद से भी उन्होंने
لا تعلقی کا اظہار کر دیا. لیکن اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ درپردہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. اٹارنی جنرل تبدیل ہو گئے ہیں. شہزاد علائی کا استعفیٰ باقاعدہ منظور کر لیا گیا ہے اور آج نئے اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. ان کا نام منصور اوان ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. منصور اوان عثمان پورا نام ہے ان کا, اور یہ بیرسٹر ہے. ان کو پہلے بھی بنایا گیا تھا اٹارنی جنرل, لیکن ان کی تقرری کی اپروول چیف جسٹس صاحب نہیں دے رہے تھے. اور عثمان اوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کے سب سے قابل اٹارنی جنرل ہوں گے. وہ خاصے پڑھے لکھے ہیں اور خاصے ینگ ہیں, اور ان سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے قانون دان جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB میں گولڈ میڈل لیا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے LLM کیا ہے. تو یہ لاء کی جو ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے اس کے تعلیم یافتہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب ان کے جوہر جو ہے وہ آزمانے کا وقت آ گیا, کیونکہ ان کو آتے ہی کہتے ہیں نا سر مڈاتے ہی اولے پڑے. تو ان کے لیے آتے ہی ایک امتحان شروع ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کے از کو نوٹس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اور انہیں حکومت کی طرف سے حکومت کو ڈیفینڈ کرنا. وہ لوگ جو مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ شین نکالنے کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ مسلم لیگ نون سے شین تو نہیں نکال سکے, لیکن PTI کے اندر سے ایک نظریاتی گروپ نکل آیا ہے اور اس گروپ کو اب جہانگیر ترین لیڈ کریں گے. اور PTI کے بہت سے لوگ جو اس وقت عمران خان کے سجے کھبے پھر رہے ہیں, وہ بھی جہانگیر ترین سے رابطے کریں کہ اگر خان صاحب یا ان کی جماعت پہ پابندی لگی یا لگ سکتی ہے تو وہ جم مار کے دوسری جماعت میں چلے جائیں. اور رائے کہتے ہیں کہ PTI ترین گروپ جو ہے اس کا نام PTI نظریاتی ہوگا, یعنی تحریک انصاف نظریاتی گروپ ہوگا. دوسری تحریک انصاف بھی حکومت کو مذاکرات کی آفر کر رہی ہے اور وہ الیکشن کے معاملے میں یا الیکشن کی تاریخ پر لچک دکھانے پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں. کل 2 رہنماؤں نے اس پر بات کی. شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ وہ الیکشن کے معاملے میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, کچھ دن آگے کچھ دن پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ یعنی وہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت اکتوبر میں انتخابات کرانے پر مان جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ اب حکومت اس بات کا بھی اندیہ دے رہی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہونے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. شیر رشید نے بھی کل اس پہ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ہو جانا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیٹ کیا ہوتی ہے, ڈیٹ آگے پیچھے ہوتی ہے, لیکن سارے جو ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. تو لگتا ہے یہ کہ PTI الیکشن کے معاملے میں اب حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یعنی جو کچھ بچا ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. زیادہ کے چکر میں ہم تھوڑے سے بھی نہ جائیں. اگر حکومت اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہے تو الیکشن کی اس ڈیٹ پر اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے, ورنہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی. اس کے علاوہ خان صاحب کی رہائش گاہ پر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں ان میں بجلی چوری کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ وہاں سے بجلی چوری ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی لیسکو نے یہ درخواست دی تھی ریسکو تھانے میں کہ ان کو خان صاحب کی رہائش گاہ میں جو بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں ان کی ریڈنگ کرنے نہیں دی جا رہی, تو پولیس ان کے ساتھ جائے اور میٹر کی ریڈنگ کرائے. اب ایک اور لیسکو کے حکام کی جانب سے موقف آیا کہ بجلی چوری بھی کی جا رہی ہے اور عملے کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. جو سڑک کے اوپر عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, وہ جو سڑک کے مین پول ہے وہاں سے بجلی چوری کی گئی ہے. اگر لیسکو کام کو رسائی ملے گی تو اس کا سراغ لگا لیں گے, لیکن ان کو یہ رسائی ملنا ممکن نظر نہیں آتی. یا پھر جب تک لیسکو کے کام کو اجازت دی جائے گی تب تک وہاں سے کنڈے ونڈے اتار لیے جائیں گے. تو عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہونے کا یعنی امکان ہے کہ وہ ہے لیسکو یعنی بجلی چوری کرنے کا مقدمہ. تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر عمران خان کی محبت نے بڑے بڑے لوگوں کو رسوا کر دیا, ذلت سے دوچار کر دیا. عمران خان پروجیکٹ کے تمام کردار آج نہ صرف دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں بلکہ وہ منہ چھپانے کے بھی قابل نہیں رہے. تو خان صاحب کی محبت نے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے. خواہ وہ 6 سال آرمی چیف رہنے والے جنرل باجوہ ہوں, خواہ وہ پاکستان کے 2 بڑے نامور قسم کے طاقتور قسم کے چیف جسٹس ہوں, جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس ثاقب نثار ہوں, یا پھر DISI کے عہدے پر رہنے والے ظہیر الاسلام ہوں, جنرل پاشا ہو,
اور ان کے بعد جنرل فیض حمید ہو. تو کوئی بھی ایسا شخص جس نے عمران خان کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی، کندھا دیا، سہولت کار بنا، آج وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہو رہا ہے. آج ان کی طاقت چھن چکی ہے اور ان کا جو کچھ بھی کیا دھرا تھا وہ تاریخ نے کھول کر رکھ دیا ہے، اور تاریخ ابھی کھولتی جا رہی ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. تو اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ کو جس طرح رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح ان کے فیصلوں کے حوالے سے اس وقت شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے، ججوں میں چیف جسٹس کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، اور جج اپنے چیف جسٹس کے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہے، اور چیف جسٹس کی ساکھ جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے. اس نے تمام حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس وقت انہیں اپنے ججوں کی تنقید کا سامنا ہے، بغاوت کا سامنا ہے. جج ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے. ایک بینچ الیکشن آسکر نوٹس کیس پر بنا تھا، اس پہ کچھ ججوں نے اعتراض کیا تھا، اور کچھ جج بینچ میں شامل تھے. وہ جو بینچ سے علیحدہ ہوئے، جو بینچ میں شامل تھے، ان کے اعتراضات ملا کر ایک صورتحال سامنے آئی تھی. لیکن چونکہ وہ بینچ 5 رکنی بنا تھا، اور 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے تناسب سے فیصلہ دیا تھا کہ وہ الیکشن کے معاملے میں از خود نوٹس کا اختیار رکھتے ہیں. اسی اختیار کے تحت الیکشن کمیشن کو، گورنر کو، صدر کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن الیکشن کمیشن نے تمام آئینی اداروں سے مشاورت کے بعد بے بسی کا اظہار کیا اور الیکشن کے لیے اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. اس کے خلاف پی ٹی کورٹ میں چلی گئی، اور کورٹ نے اس درخواست کو ٹیک اپ کیا. اب اس کی سماعت ہو رہی ہے. اس میں 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. حکومت کی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے. حکومت کے لوگ، مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت پہلے کہتی رہی کہ جی یہ اس میں کچھ جج متنازع ہیں. بعض جج ایسے ہیں جو کہ رولنگ جماعت یا ایک مخصوص جماعت کے خلاف ہر مقدمے میں وہ شامل ہوتے ہیں اور فیصلہ اس کے خلاف دیتے ہیں. یہ ایک روایت سامنے آئی ہے. ان میں جسٹس اعجاز الاحسن کا نام ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نام ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کا نام ہے، اور چیف جسٹس کا نام بھی اس میں شامل ہے. ان کو لوگ ہم خیال گروپ یا ہم خیال بینچ کے نام سے یاد کرنے لگے. جتنی بغاوت ہو چکی ہے، جتنا چیف جسٹس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، انہیں اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. کیونکہ جج کا جو عہدہ ہے یہ شاید پاکستان کے کسی بھی ادارے میں واحد عہدہ ہے جس کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہوتی ہے. جج کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہو، منصف کے اوپر اعتراض ہو، تو اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ان کے فیصلوں میں ابہام رہتا ہے، شک رہتا ہے. تو اس لیے منصف کا غیر جانبدار ہونا اور تنقید سے بالاتر ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے عدلیہ جو پچھلے کئی سالوں سے جوڈیشل وکٹمائزیشن کے عمل میں شامل رہی ہے، سیاسی معاملات میں شامل رہی ہے، اور عدلیہ کے اندر بھی ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتی رہی ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں. اگر ججوں نے کسی چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو چیف جسٹس اپنے ججوں کا جو عدم اعتماد ہے وہ ختم کر دے، ان کے تحفظات دور کر دے، یا پھر خود کو اپنے عہدے سے علیحدہ کر لے. لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں ایمانداری کا اتنا بھی درد نہیں اٹھتا کہ وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں. اور اگر پاکستان کے دوسرے آئینی اداروں کو دیکھو تو ان میں بھی یہی حال ہے. پاکستان کا شاید ہی کوئی ادارہ ایسا بچا ہو جس کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ نہ بننا پڑا ہو. آرمی سے لے کر سابق آرمی چیف، پہلے کے آرمی چیف، چیف جسٹس صاحبان جن میں عمر عطا بندیال، ان سے پہلے کے چیف جسٹس کھوسا صاحب، ثاقب نثار، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو یہ جج سارے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن، ان کے اوپر اعتراضات. تو یہ وہ معاشرتی تقسیم ہے جو کہ خان صاحب کی سیاست میں آمد کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے لاکھ اختلافات بھی ہوں تو لوگ وزیر اعظم کو گالی نہیں دیتے تھے. آپ کو لاکھ اختلافات بھی ہوں تو کسی آئینی عہدے کے سربراہ کو اس طرح بے توقیر نہیں کیا جاتا تھا. نہ وہ لوگ کرتے تھے جو یہ شکوہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ وہ لوگ کرتے تھے جن کے اوپر یہ الزام ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. تو ایک سیاست کے اندر جو رواداری اور سیاست کے اندر جو بالغ نظری تھی وہ ختم ہو گئی سن 2000 کے بعد سے.
اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں بہت بڑی تقسیم ہے، اور شاید یہ وہ تقسیم اب ہمیں نیچے سے اوپر تک نظر آ رہی ہے۔ پہلے وہ ہمیں عام لوگوں میں نظر آتی تھی، سیاستدانوں میں نظر آتی تھی، لیکن اب وہ اداروں میں واضح طور پر نظر آئی، اور اب اداروں کے سربراہان تک اس کی آگ پہنچ چکی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کی صورت میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، وہ جلد ہی اس سے اکتا گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس ناکام تجربے کے بعد بہت شرمندہ ہوئی۔ عدلیہ اور فوج میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ جنہوں نے ایک سوچ بنائی ہوئی تھی، پچھلے کو 20-25 برس سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا۔ ہاں صاحب تو کہتے ہیں 22 سال میں نے جدوجہد کی، 4 سال وہ اقتدار میں رہے، 1 سال سے وہ خجل خوار ہو رہے ہیں، تو یہ ان کا جو ٹوٹل سپیم بنتا ہے یہ کوئی 27 سال کا بنتا ہے۔ لیکن اس میں سے اگر آپ 5-7 سال نکال دیں جنرل مشرف کے ابتدائی ایام تک، کیونکہ جنرل مشرف بھی انہیں اس لیول تک لے آئے تھے جہاں وہ انہیں پرائم منسٹر بنا سکتے تھے، تو وہاں اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی ایک ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک جدوجہد باقاعدہ شروع ہوئی۔ یعنی پہلے تو وہ آسانی سے پہنچ گئے تھے، جنرل مشرف انہیں بنانے ہی والے تھے، لیکن پھر جنرل مشرف نے شاید کچھ بھانپ لیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر عمران خان صاحب ان کے بھی خلاف ہوئے، پھر اور لوگوں کے خلاف ہوئے۔ لیکن جو اس مائنڈ سیٹ میں یعنی جنہوں نے بنا لیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آنا ہے، اور ہم نے باقی کی جو سیاستدان ہیں ان کو ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ جو باقی کے سیاستدان تھے وہ ان کی جو سوچ ہے وہ شاید اس طرح ایلیٹ کلب کے ساتھ نہیں ملتی تھی۔ اب اس ایلیٹ کلب میں جو بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کرنے والے بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑی بڑی عدالتوں کے اندر جو ٹاپ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہیں وہ ڈی گریڈ کرتی ہے۔ تو یہ ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ سیاستدان جو ہے وہ مال بھی کماتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں ان کو وہ سنب کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ پنپتی کے اس کو بدلا جائے اور عمران خان کے ذریعے ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔ پھر اسی کے اندر سے لوگ اٹھے جنہوں نے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اسی بغاوت کا، اسی ریولوشن کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یعنی انتخابات کے لیے جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ شاید اس مائنڈ سیٹ کی آخری نشانی ہے۔ ہاں صاحب کی جو ہاں صاحب پروجیکٹ ہے نا، اس کا یہ آخری ایپیسوڈ چل رہے ہیں، اور یہ شاید آخری سہولت کار ہیں میری اطلاع کے مطابق جو کہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا بھی منظر عام پر آنا ضرور تھا، کیونکہ یہ سلیپر سیل بنے ہوئے تھے۔ جب سے خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے ہیں تو بعض سلیپر سیل پھر ایکٹیو ہو گئے۔ جب تک وہ حکومت میں تھے وہ اپنا سوئے ہوئے تھے، اور انہیں بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ خارجہ محاذ پہ کس طرح پاکستان کو تباہ کر رہی ہے، وہ معاشی محاذ پہ کس طرح پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ لیکن انہیں صرف اس بات سے راحت مل رہی تھی کہ اب ان کے پاس وہ قیادت نہیں ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے جن کے سامنے شاید ان کو جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ وہی مائنڈ سیٹ اپنے ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ تو عمران خان کا جو کلٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں اپنے آخری سانس لے رہا ہے، اسے ایک دیوتا بنا کر جو پیش کیا گیا تھا، تو وہ اس کا وہ کہتے ہیں آخری ریلیں چل رہی ہیں۔ اب اس آخری ریل میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اور ان کا جو ہم خیال بینچ ہے، گروہ ہے، وہ سارا اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ آج جو ہونے جا رہا ہے کہ آج یا تو عدالت کے پاس یہ آپشن ہے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ فل کورٹ بنائیں۔ اگر وہ فل کورٹ بناتے ہیں تو ان پر اعتراضات کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں بھی اس طرح ہوا تھا۔ انڈیا میں بھی جو چیف جسٹس تھے انڈیا کے، ان کے خلاف کچھ ججوں نے بغاوت کر دی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جج صاحب اپنی مرضی سے بینچ بناتے ہیں اور کچھ مخصوص لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ ججوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی۔ ہمارے تو پھر بھی لوگوں نے عزت رکھی کہ وہ جو ڈسینڈنگ نوٹ تھے صرف وہ جاری کیے، پریس کانفرنس نہیں کی، میڈیا ٹاک نہیں کی۔ انڈیا میں باقاعدہ سپریم کورٹ کے ججوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر اس وقت کے جو انڈیا کے چیف جسٹس تھے انہوں نے سب کے تحفظات دور کیے، ان کے ساتھ بات کی، اور اپنی جو پوزیشن ہے، اپنی ساکھ ہے وہ بہتر بنائی۔ تو یہ معاملہ سیم پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن اس معاملے میں صرف بینچ بنانا شامل نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں حکومتوں کی تبدیلی اور کچھ ایسے فیصلے دینا ہے جن کے اوپر اب بہت سارے سوال ہیں
کہ وہ فیصلے جو ہے وہ کسی مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیے گئے، یا ان فیصلوں کے پیچھے کوئی لین دین تھا، یا ان فیصلوں کے اوپر فیملیز اثر انداز ہو رہی تھی. تو یہ تینوں فیکٹر ہیں جو اس وقت ججوں کے اوپر جن یعنی اعتراضات ہیں. 3 اعتراضات ہیں بڑے. اب اس میں اگر چیف جسٹس صاحب بالفرض وہ نہ استعفیٰ دیتے ہیں، نہ وہ فل کوڈ بناتے ہیں، اور کوئی ایسا فیصلہ صادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ جس کو تمام فریقین نہیں مانتے، تو پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ اب اس میں ایک اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، کابینہ سے اپروول کے بغیر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہ خود سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو عہدے پہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو ہٹانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو یہ چونکہ جج بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک تقسیم ہمیں ویسے نظر آتی ہے اس کے پیچھے جو معاشرے میں ہو چکی ہے. اگر آپ یہ باتیں نکال بھی دے جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے جج بڑے ایماندار ہوں گے، لین دین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ جو تقسیم ہے معاشرے کے اندر جس کی بنیاد ایک مخصوص سوچ ہے، اس نے جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا کر دیا. تو اس آئینی بحران سے پاکستان کو صرف ایک ہی شخص نکال سکتا ہے، اور اس کا نام ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر اتاب بندیال صاحب. یہ گیم ان کے ہاتھ میں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آج عدالت کو جو ہے سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو 2 ججوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے وہ فیصلے کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے سننا ہے، اور الیکشن کمیشن کی بات سن کر کوئی اس کیس پہ فیصلہ دینا ہے یا نہیں دینا. تیسرا انہوں نے سپریم کورٹ کی عزت کی بحالی کے لیے کچھ سٹیپس لینے ہیں، جس میں سب سے بڑا سٹیپ یہ کہ اس معاملے کو اگر حل کرنا ہے تو پھر فل کوڈ بنا دیا جائے، یعنی کسی کو کسی بات پر اعتراض نہیں رہے گا. سپریم کورٹ کے جتنے جج ہیں، ٹوٹل 17 جج ہیں، وہ سارے جج بیٹھ جائیں اور پھر وہ فیصلہ دیں کہ اس ملک کی قسمت کا کیا ہوگی. وہ چاہے فیصلہ کسی کے بھی حق میں ہے، اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود کو اس معاملے سے نکال لیں اور باعزت انہیں جانا چاہیے، ورنہ پھر بڑے چیف جسٹس ایسے گزرے ہیں جو کہ جنہوں نے جب اپنی کرسی چھوڑی ہے تو اس کے بعد پھر وہ عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں رہے. تو اب تک اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.